बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसफा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त पाकिस्तान भर में कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर जो है उसका आगाज हो चुका है, और अगर ये कहा जाए कि ये खतरनाक नहीं बल्कि खतरनाक तरीन है तो बेजा नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान में 6,30,471 कोरोना के केसेस हैं, जबकि जो क्रिटिकल हैं 2,423 हैं। फिगर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो तीसरी वेव है इसको कहा जा रहा है कि ये बरतानिया से आई हुई वेव है, या इसको यूके स्ट्रेन भी कहा जा रहा है, इसको यूके वेरिएंट भी बोला जा रहा है। ये कितनी खतरनाक है, इसके क्या असरात हैं, ये कब तक जारी रह सकती है, क्या ये जानलेवा है या नहीं, क्या करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हमने पूछने। और इसके साथ साथ हुकूमत ने, एनसीओसी ने कुछ इकदामात का ऐलान किया है, जिसमें कि 8 बजे तमाम तजारती मराकज बंद करने हैं। 300 अफराद अभी भी शरीक हो सकते हैं आउटडोर तकरीबात में। मेरा ख्याल है इसको जरूर रिकंसिडर करना चाहिए, और इसके ऊपर कल हम कोशिश करेंगे असद उमर साहब से भी बात करें। लेकिन ये जो वेव है ये कितनी खतरनाक है, हम अभी बात करते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन माहिर इन्फेक्शन डिजीज के, जो माहिर कहा जा सकता है, उनको कोरोना स्पेशलिस्ट कहा जा सकता है, बहुत ही नामवर डॉक्टर हैं डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्मा क्या हाल है? जी ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये जो वेरिएंट आया है ये कितना खतरनाक है, इसको क्यों बरतानिया से आया हुआ एक वायरस कहा जा रहा है, इसमें कितनी शिद्दत है, कुछ इसकी तफसीलात बताइए, क्योंकि इस्लामाबाद में और खास करके हम आपके तो क्लिनिक पे देख चुके हैं, बहुत ज्यादा रश है और बहुत ज्यादा मरीज बढ़ गए हैं। जी अस्मा, असल में आपने इसको पहले ही बयान कर लिया, ये वो यूके वेरिएंट ही है, और या यूके जो है म्यूटेटेड ये कोविड-19 वायरस है, और ये जो है आया हुआ है। और इसकी वजह ये है कि देखें बहुत सारी ट्रैवलिंग हुई है पिछले 3-4 हफ्तों में, और आप देख रहे हैं आपने खुद कहा कि लोग शादियां और तकरीबात बहुत ज्यादा हो रही हैं, और ये लहर जो है सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं पंजाब में, और हमारे जो फेडरल कैपिटल है उधर है। तो मैं जब भी लोगों से इंटरव्यू करता हूँ, और मेरा एक ही मतलब मोर देन 90% ये बताते हैं कि जी हम शादियों पे गए हुए थे, कोई लाहौर गया हुआ था, कोई कराची से इधर आया हुआ था, यहाँ से लोग वहां गए हुए थे, लाहौर से इधर आए हुए थे, और फिर बहुत सारे लोग जो हैं ट्रैवलिंग की वजह से बाहर से भी आए हैं। और यूके, चूंकि यूके में हमारी काफी पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की रहती है, तो वो आते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ जो फैला है ये इन्हीं 3-4 हफ्तों में फैला है, और इसकी ज्यादा वजह इन तकरीबात की है, इन लोगों की जो हजूम में जाते हैं और लोग इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ तक सुना जाता है कि जी जो लड़का था उसको भी हुआ था, उनके रिश्तेदारों को भी हुआ था, उनसे हमें लग गया। तो ये जो चीजें इससे ये फैला है। दूसरा ये खतरनाक है, खोल दिए गए जी, इसमें कितना, इसके और पिछले वायरस में कितना फर्क है, उसकी और इसकी इलामात में कितना फर्क है, ये कितना खतरनाक है, क्या जानलेवा ये ज्यादा है या पिछले ज्यादा थे? जी इसमें जो है ना पहली और दूसरी वेव के जो फर्क ये है कि एक तो ये सुपर स्प्रेडर है, मतलब हम पूरा खानदान हमारे पास सारा बच्चों समेत जिनको इन्फेक्शन हो रहा है, और उसमें से फिर 1 या 2 फैमिली के अफराद हैं जो कि काफी ज्यादा बीमार हो जाते हैं। ज्यादातर तो हम उनको एज एन आउट पेशेंट ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन एक आध जो है जो फर्द है वो हमारे पास जो है वो एडमिट हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन इसमें शिद्दत इस तरह से है कि ये अब वो पुरानी अलामात के तौर पे नहीं आता, जिसको हम पहले कहते थे फर्स्ट वेव में कि नज़ला जुकाम हो गया, खांसी हो गई, 4-5 दिन बाद बुखार हुआ। जो है पहली वेव में तो लोग ठीक हो गए, और फिर अगर उनको सांस की तकलीफ हुई या खांसी हुई तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं। दूसरी वेव में ये था कि उनका सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट चला जाता था, पट्टों में ज्यादा दर्द होती थी, तो ये सारी चीजें उनकी थी, और फिर वहां पे भी शिद्दत थोड़ी ज्यादा हमें देखने में आई। लेकिन ये तो इस तरह हो रहा है कि 2 दिन में मरीज जो है वो उसकी शिद्दत काफी बीमारी की हो जाती है, और वो लंग इन्फेक्शन के साथ आता है। ये अब बिल्कुल अटैक करता है आपके लंग के ऊपर और छोड़ता नहीं है, या आपको टाइम नहीं देता कि किसी को नज़ला जुकाम है, बुखार है तो वो आएगा। तो इसकी शिद्दत इस तरह से ज्यादा है कि फिर ये फेफड़ों को डैमेज करता है, और जाहिर बात है जब वो डैमेज करेगा तो फिर कोई और हमारे पास तरीकेकार नहीं है कि हम मरीज को दाखिल करें, क्योंकि उसका सांस फूलने लग जाता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मशीनों की जरूरत होती है, IV एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। तो इस लिहाज से ये काफी पेचीदा होता जा रहा है, सीरियस होता जा रहा है, उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि हिफाजती तदाबीर
تدابیر اختیار کی جانی چاہیے, ماسک پہننا چاہیے, اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا چاہیے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ مثلا اگر کوئی مریض بیمار ہے اس وقت اور اس کو ہے کہ وہ کورونا پیشنٹ ہے اور وہ گھر پہ ہے, کیونکہ اسپتال تو فل ہو چکے, خاص کر کے اسلام آباد میں 9.1 کی شرح اس وقت موجود ہے, وہ کیا کرے؟ اس کے پاس کون سے ایسے ایمرجنسی کی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے وہ اپنی جان کو یا اس کے اپنے جو قریبی ہیں ان کی جان کو بچا سکے؟ جی, ایک تو وہی ہے اسما کہ ان کو کوارنٹین ہونا چاہیے, ان کی کچھ علامات ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اگر ان کو کھانسی میں شدت ہے, بخار تیز ہو رہا ہے, سانس خراب ہو رہا ہے, آج کل ہر بندے کے پاس ایک وہ آکسی میٹر ہے, آکسیجن چیک کرنے کی ہے, تو اس سے پتہ چل سکتا ہے. پھر یہ کہ جہاں تک ہاسپٹل تو بہت زیادہ بھر گئے لیکن ایمرجنسیز پھر بھی کھلی ہوتی ہیں, اور اگر سانس کی تکلیف ہے تو ہم لوگ مریضوں کو ادھر بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان کو 2-4 گھنٹے رکھ لیتے ہیں, تھوڑے سے بہتر ہو جاتا ہے, سمجھا کے ان کو وہی علاج ہم گھر میں بھی ان کو بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں اور کسی کو ہم ریفیوز نہیں کر رہے. تو اگر وہ ایڈمٹ نہیں ہوتے کم از کم علاج جاری ہے. ظاہری بات ہے ہاسپٹل فل ہے, میرے پاس اپنا کووڈ یونٹ ہے اور میں ایکسیڈ کر گیا ہوں, میرے پاس 20 مریض ہیں, اس سے زیادہ میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اور جس طرح آپ فرما رہی ہیں تو اسپتال میں مریض آتے ہیں, لیکن ہم ان کو ابھی بھی ہمارے پاس 2-3 مریض ایسے تھے جن کو ہم نے ریفیوز کیا, ٹریٹمنٹ دی اور انہیں بھیجا کہ اگر کل بیڈ خالی ہو جائے گا یا رات میں ہو جائے گا تو ہم سے کانٹیکٹ کریں اور آ جائیں. تو جہاں تک ان کو یہ 2-3 علامات کا خیال رکھنا ہے, اگر ان کے ساتھ جو ان کے لوگ ہیں دیکھ لیں ان کا سانس تو نہیں خراب ہو رہا اور ان کو بخار تیز ہو رہا ہے, کھانسی شدت ہوگی, گھر میں ہینڈل نہیں ہو رہا, تو پھر ان کو اسپتال لے کے جائیں. باقی ان کے ساتھ یہی کرنا ہے, ان کو کوارنٹین رکھنا ہے, ان کی حفاظت کرنی ہے, ان کا اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے. ان کے پاس جائیں تو ماسک پہن کے جائیں, ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں. ایک فرد گھر کا بندہ ان کو ڈیڈیکیٹ ہو جائے, وہی صرف کرے, ہر بندہ نہیں جائے ان کے پاس. تو یہ تھوڑی سی چیزیں اور یہ کتنا ٹائم لگتا ہے اگر آکسیجن کا مسئلہ ہے اور آکسیجن گھر پہ پرووائڈ کی جاتی ہے, جو کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے کیسز میں لوگ سلنڈر گھر پہ کر رہے ہیں, یعنی وہ اسپتال نہ جائیں, وہ گھر پہ کر سکتے ہیں اس کا بندوبست, تو یہ کتنا ٹائم لیتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے؟ جی, اس میں یہ کہ ہر ایک فرد کو جو اصل میں اس میں اسما یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے مریض آ جاتا ہے نا تو اس کو آپ اگر جلدی اور ایگریسولی ٹریٹ کر لیتے ہیں تو اس کو نہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہاسپٹلائزیشن کی پڑتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جیسی علامات ہوں اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں, چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھائیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اور اپنے مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو یوزلی یہ بیماری 4-5 دن میں بغیر آکسیجن کے, بغیر ہاسپٹل کے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ. تو جہاں تک یہ کہ آکسیجن کا تعلق ہے, اب جو ہے وہ گھر میں پرووائڈ ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے جگہیں ہیں جہاں سے آپ لے سکتے ہیں, منگوا سکتے ہیں. یوزلی مریض 5 سے 7 دن میں گھر میں ریکور ہو جاتا ہے اور اس کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ویری کرتا ہے ہر مریض کو. بعض لوگ جو ہمارے پاس سے ڈسچارج ہوتے ہیں, جو کافی سیریس مریض ہو کے نکلتے ہیں, ان کو 2-2 ہفتے 4-4 ہفتے آکسیجن پہ آتے ہیں, لیکن وہ تعداد بہت کم ہوتی ہے ان لوگوں کی نسبت. تو اگر 4-5 دن ہے, زیادہ بیمار ہیں, ان کو ہم گھر میں ٹریٹ کر لیتے ہیں, ان کو آکسیجن دے دیتے ہیں, تو وہ جلدی ریکور کر لیتے ہیں. اور لاسٹ ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے حکومت کو اب اس کی روک تھام کے لیے؟ حفاظتی تدابیر تو اپنی جگہ پہ ہیں, اب ایسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ شاید لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑ جائے. آپ اس کی فیور میں ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ معاشیت کا ہوگا. آپ نے خود دیکھا ہے, آپ کی خود آبزرویشن ہے, آپ کے خود فیملی ممبرز بیمار ہوئے ہیں, کہ کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے اسپتالوں میں بھاگنا, ڈاکٹروں کے پاس, پھر دوائیوں کا خرچہ. دیکھیں, دوائیاں کا بھی آپ کو خرچہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے اوپر برڈن پڑ رہا ہے, ہیلتھ فیسلٹیز پہ برڈن پڑ رہا ہے, آپ کے پورے ہیلتھ کیئر سسٹم جیم ہو گیا ہے. تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسی مصیبت نہ آ جائے کہ ہم لوگوں سے ہینڈل نہ ہو, جس طرح ہم برن آؤٹ ہو جائیں گے. ڈاکٹرز بھی کتنا کریں گے, ہیلتھ کیئر ورکرز بھی کتنا کریں گے. تو اس سب کے لیے یہی ہے کہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کچھ چیزیں آپ چلاتے رہیں. اگر آپ نے دکانیں چلانی سر ٹائمنگ کر دی ہے تو وہ ٹائم پہ لوگ جائیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں. وہ دائرے بناتے تھے, لوگ اس میں کھڑے ہو جاتے تھے. مجھے ڈر خوف اسما سب سے زیادہ ایک اور چیز ہے, جو پہلی لہر آئی تھی ہم اس میں یہ کہتے رہے, میں بھی کہتا رہا کہ جی آپ نے جو ہے یہ ابھی پچھلی جو عید گزری تھی لاسٹ ایئر, کہ جی آپ خریداری نہ کریں, آپ جو ہے یہ بند کریں مارکیٹیں, لوگوں کا ہجوم جائے گا. ابھی بھی ڈر یہی ہے کہ رمضان سے پہلے لوگوں نے ایک دم
جانا ہے, شاپنگ کرنی ہے اور جا کے لاسٹ مومنٹ میں خریداری کرنی ہے, ہجوم بڑھے گا اور زیادہ یہ پھیلے گا. تو میں تو اس کو بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس دفعہ مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے پہلی ویو سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شدت سے آیا ہے, زیادہ پھیل رہا ہے, اور دوسرا لوگوں نے بھی احتیاط نہیں کی. پہلی ویو میں لوگ بھی احتیاط کر رہے تھے, اب تو لوگ بھی احتیاط نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ابھی پوچھا جا رہا ہے, بالکل ابھی ایک اور سوال ہمیں میسیجز بھی آ رہے ہیں, تو ایک سوال اور پوچھا جا رہا ہے کہ ویکسین جو ہے اس کے بعد بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کتنی اچھی ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت لگ رہی ہے؟ اسما دیکھیں, ہمارے ہاں تو کوئی چوائس اور ہے نہیں. ویکسین جو ہے ہمیں چائنا نے دی ہوئی ہے, ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید ہمیں ابھی وہ مل جائے. ایسٹرازینیکا کی جو ہے آکسفورڈ کی وہ آئے گی, کب آئے گی وہ ہمیں نہیں پتا. ویکسین اس ٹائم پہ ایک ہی جو کہتے ہیں نا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہے, اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ آپ کو چلو میں کہتا ہوں 50% بھی بچا لے, 60% بھی بچا لے, تو یہ ہمیں بچائے گا ضرور. چلو شدت نہیں کرے گا, لوگ مریں گے نہیں اس سے, تو ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹ ہیں, کوئی زیادہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. بیماری آپ دیکھیں, بیماری کتنا انسان کو کتنا زیادہ وہ کر دیتی ہے کہ بندہ موت کے دہانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ویکسین میں اگر تھوڑے علامات ہو بھی گئے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں. ہمارے تو مریض اس ٹائم آتے ہیں جب ان کو بہت سارے علامات ویسے ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں, اور پھر ایک دن وہ آ جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے بیمار تھے 4-5 دن. تو میرا نہیں خیال کہ ویکسین کو ہمیں اتنا ایشو بنانا چاہیے. کوئی دنیا لگا رہی ہے, اور جسے کہتے ہیں نا پریونشن ہے وہ بیٹر دین کیور ہے. مطلب کیور کرنے کے لیے کس کا تو کیور ہی نہیں ہے نا. اب اس کے پیچھے اگر ہم لگ جائیں گے تو ہم اس کی کوئی علاج ہی نہیں ہے. جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس طرح سے یہ کرتا جا رہا ہے, شفا لوگوں کو دیتا جا رہا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا. تو پریونشن دریافت ہو گئی ہے. انہوں نے بتا دیے کہ جی سائنٹیفکلی کہ اگر آپ یہ لگائیں گے تو 60-70% چانس ہے کہ جی آپ اس سے بچ جائیں گے. اگر جن کو ہو بھی گیا ان کی شدت نہیں ہوگی, تو اور کیا چاہیے ہمیں. بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاذلی منظور, بہت قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین کے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری تھا, کیونکہ آپ سب کی صحت ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی حفاظتی تدابیر, یہ ماسک پہننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور یہ خطرناک لہر ہے, اس لیے ڈبل ماسک پہنے گھر سے نکلتے ہوئے, اور گھر جتنے محدود رہیں گے اتنے آپ محفوظ رہیں گے. ڈاکٹر شاذلی نے ہمیں وقت دیا, بہت بہت شکریہ. ہماری اگلی سٹوری ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست جس کے اندر بھونچال آتے ہی رہتے ہیں, اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ لائم لائٹ میں آ چکی ہے, اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز JUIF, ان کے بیچ میں کچھ ایسی خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ PDM اب ٹوٹے کہ تب ٹوٹے. کیا ٹوٹ سکتی ہے PDM, کیا معاملات اور بگڑ سکتے ہیں؟ حال ہی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے, اور ان سٹیٹمنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے اندر جو ایک خلیج تھی وہ مزید گہری ہو گئی ہے. کتنی گہری ہو گئی ہے اسی کے اوپر بات بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 26 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ نیب جائیں گی تو پوری PDM اس کے اندر شریک ہوگی. کیا PDM شریک ہوگی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ کس کی زبان کھینچنے کی بات کر رہی ہیں, ان کا لہجہ اتنا تلخ کیوں ہے, وہ کس کو مخاطب کر رہی ہیں, یہ ذرا سنتے ہیں. ان کے 1-2 بائٹس جو کہ ہم نے آپ کے لیے رکھے, پھر ہمارے ساتھ معزز مہمان ہوں گے, ان سے ہم بات کریں گے. ذرا سنوائیے گا. کوشش تو ہماری یہی ہے کہ تمام جماعتیں متحد رہیں. خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ پورا کنسنسس تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. کسی کی ہار جیت کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کی, اور اگر کوئی اس میں سمجھتا ہے کہ ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی منایا جا سکتا ہے. جہاں تک تو PDM کے ساتھ وہ رہے گی, یہ تو ظاہر ہے انہی کا فیصلہ, اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی. JUIF یا PMLN ہے وہ اپنے اون پہ پبلک ایجیٹیشن کر سکتی ہے. نواز شریف کے بارے میں کوئی بات اگر کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے.
زبان کس کی کھینچنی ہے؟ پیپلز پارٹی شاید سمجھ رہی ہے کہ ان کے لیے ایسی بات ہو رہی ہے. اگر ایسا سچ ہے اس پہ بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پیپلز پارٹی مریم نواز کی پیشی پر ان کے ساتھ جائیں گی؟ کیا پیپلز پارٹی اپنی سی کے اجلاس میں جو کہ 3 اپریل کو یا 4 اپریل کو ہوگا اس کے اندر استعفوں کے معاملے کے اوپر حتمی فیصلہ کر لے گی؟ اور کیا اگر وہ نہ کی صورت میں ہوا تو پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں اس وقت. اور ساتھ ساتھ سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے اوپر پیپلز پارٹی اب کورٹ میں چلی گئی ہے, جبکہ اپوزیشن لیڈر کا معاملہ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی تفریق کا باعث بن رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سلیم مانڈوی والا صاحب, ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں سینٹ کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. جناب عاظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں, معروف لائر ہیں اور کینڈیڈیٹ بھی ہیں اپوزیشن لیڈر کے پی ایم ایل این کی طرف سے, ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. پہلے تو تارڑ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, یا تو ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کیا واقعی ہم کہیں کہ ٹوٹ چکی ہے یا ٹوٹنے کے دھانے پر موجود ہے, اور اختلافات جو ہیں وہ مزید گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ جی السلام علیکم آسمہ, بہت شکریہ. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صورتحال اس طرح کی ہے. دیکھیں جمہوریت میں, سیاست میں جو ڈائیلاگ ہے یا جو اختلاف رائے ہے وہ سیاست کا حسن ہے, اور یہ آج نہیں ہے, یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی خلیج ہے یا کوئی ایسا ڈیڈ لاک ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹنے جا رہی ہے. یہ کچھ لوگوں کی خوش فہمی ہے. وہ ایک قصہ سنا ہوا ہے نا, وہ جو بلی اونٹ کے نیچے بیٹھی رہتی ہے کہ اس کا ہونٹ جو لٹکا ہوا ہے ابھی گرے گا اور وہ کھا لے گی. یہ کوئی ایسی صورتحال ہی لگ رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی رائٹ ناؤ کوئی اس طرح کے خدشات ہیں. باقی یہ سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے ہونا, اس کے کئی دفعہ فارمولاز کے اوپر پہ اتفاق رائے نہ ہونا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ جمہوری حق ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. یہ اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے, لیکن کیونکہ ساروں کا موٹو, مشن, نظریہ ملتا جلتا ہے, اور انشاءاللہ العزیز یہ ہم خیال جماعتیں ہیں جنہوں نے ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور سنگینی کو بھاپتے ہوئے اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا تھا. اس طرح کی باتوں سے میں نہیں سمجھتا کہ اتحاد ختم ہوتے ہیں. ٹوٹے گا. اچھا سلیم صاحب, آپ کیا کہتے ہیں سر؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ بڑے عرصے سے سینٹ کے اندر ہیں, اس وقت بہت سارے تنازعات ایک ایک کر کے لیتے ہیں. ایک تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو کہا زبان کھینچ لیں گے, پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ان کے رہنماؤں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. آپ کا امپریشن کیا ہے؟ اور امپریشن اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے جاننا, سیاست جو ہے وہ چلتی امپریشنز کے اوپر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا لب و لہجہ تلخ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ تھینک یو آسما فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. میں ابھی جو عاظم تارڑ صاحب نے بات کی, میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں اور ایسی بات ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں جہاں اتنی پارٹیز جمع ہوتی ہیں وہاں اختلافات ہوتے ہیں, کئی مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں, کئی ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم ٹوٹے اور یہ جو موومنٹ پلان کی ہے پی ڈی ایم نے یہ ڈسٹرب ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, مگر پرنسپلی یہ ساری پارٹیاں آن بورڈ ہیں, ان کا جو موقف ہے وہ آن بورڈ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ڈراسٹک چینج اس موومنٹ میں آنے والی ہے. جہاں تک سر استعفوں کے معاملے کے اوپر تو ہے مانڈوی والا صاحب, دیکھیں آپ استعفے دیں گے نہیں. جی استعفوں کے معاملے میں ڈے 1 سے پیپلز پارٹی کی یہی پوزیشن ہے, اور آج بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہمیں جو پارلیمنٹری فورم ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کے پاس جب 17 MNAs تھے, مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر نے, بھٹو نے پارلیمنٹ کا فلور کبھی نہیں چھوڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این میں کسی کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں ریزگنیشن سے کچھ ملے گا, تو یہ ہم نے پہلے بھی پی ایم ایل این کے لیڈران سے بات چیت کی ہے, ان کو سمجھایا بھی ہے اور وہ سمجھتے بھی ہیں. مگر somehow some people in PMLN feel کہ یہ طریقہ کار صحیح ہے, اس لیے وہ گھڑی گھڑی استعفوں کی بات کرتے ہیں. مولانا صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ استعفوں سے پتہ نہیں الیکشن ریکال ہو جائیں گے, کچھ اور ہو جائے گا. اور ہم نے یہ ساری چیز بیٹھ کے ڈسکس کی ہے ود ان آور پارٹی اینڈ ادروائز, اور ہم اسی کنکلوژن پہ آئے ہیں
کہ پارلیمنٹ کا فورم ہمیں کسی حالت میں، اور دیکھیں اب سینٹ میں بھی آپ دیکھیں، سینٹ میں اتنے زور لگانے کے باوجود گورنمنٹ ابھی تک جو ہے وہ میجورٹی نہیں لے سکی. آج بھی میجورٹی اپوزیشن کی ہے. تو جب میجورٹی آپ کی ہے تو آپ ایسا فورم کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں جہاں آپ گورنمنٹ کو ٹیکل کر سکتے ہیں، جہاں آپ گورنمنٹ کو اپنی باتیں اور منوا سکتے ہیں؟ طاہر صاحب کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں آپ استعفا؟ اپنی جگہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اور پھر استعفے کے اوپر ایک دم سے زور کیوں بڑھا جبکہ 2-4 مہینے پہلے پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی، اور پھر لانگ مارچ کے ساتھ کیوں مشروط کر دیا گیا؟ کیا یہ ایک سوچی سمجھی بات تھی جو کہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں رکھی گئی، اور کیا یہی وہ بات نہیں ہے جس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر تقسیم پیدا ہوئی ہے؟ میں نے پھر وہیں پہ آسما میں بات کروں گا کہ یہ جو اظہار آزادی اظہار رائے ہے اور اپنا موقف پیش کرنا، یہ جمہوریت کا حسن ہے. پی ڈی ایم میں شامل 9 جماعتیں اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ ملکی حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اسمبلیوں سے، میرے خیال میں شاید سینٹ اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ کنٹینیو کرتی ہے اور ڈیفرنٹ فورم ہے، کہ ہمیں اسمبلیوں سے باہر نکل کے سڑک پہ اب سیاست کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایجیٹیشن کا ٹائم ہے. حکومت نے جو تباہی کر دی ہے اور جس طرح کے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے اور جس طرح کی بیڈ گورننس ہے اور جو اکنامک اس وقت کرائسس چل رہے ہیں، ان میں یہ دس از ہائی ٹائم کہ انہیں پورے زور کے ساتھ جو ہے وہ رسپانس جانا چاہیے. اب یہ اسیس کرنا اور یہ رائے دینا میرے خیال میں یہ سب لوگوں کا جمہوری حق ہے. اور اگر آپ پی ڈی ایم کی تشکیل کو دیکھیں اور آپ کے پاس منٹس ہیں آخری میٹنگ کے جو بریفنگ میں بھی آئے، اگر 10 میں سے 9 جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ایک وائبل آپشن ہے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر ٹائم سیک کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ 9 کی 9 جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک وائبل اور اچھی آپشن ہے، تو لیٹ اس گو بیک ٹو آور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی وچ از آئی بلیو شیڈیولڈ فار 3rd اور 4th اپریل. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ اس ڈائیلاگ کا اور اپنی اوپینین کو منوانے کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ ابھی انہوں نے دوبارہ سیشن کرنا. ٹھیک ہے، بالکل. یہ کوئی پارلیمان کا سیشن تو نہیں ہے جس میں کہ لوگوں کی تعداد کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. یہ تو دلیل کی بات ہے. کیا میں بریک لینا چاہتی ہوں، بریک کے بعد میں آپ ہی سے پوچھوں گی کہ وہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ استعفے دے دیں، چلے جائیں اور نیا الیکشن ہو کے پی ٹی آئی جو ہے وہ میجورٹی میں آ جائے اگر، اور پھر وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کرے اگینسٹ 18ویں ترمیم، اگینسٹ NFC اور باقی چیزوں پہ، تو اس کے اوپر آپ کی کیا دلیل ہے؟ اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گی آپ سے بھی، مانوی والا صاحب سے بھی. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے دونوں مہمان جو کہ پی ڈی ایم سے ابھی تک ان کا تعلق ہے، پی ڈی ایم ابھی برقرار ہے، لیکن CC کی پاکستان پیپلز پارٹی کی میٹنگ کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. میں یہ بات کہی تھی مانوی والا صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھ لوں پھر طاہر صاحب کے پاس آتی ہوں. یہ سلیکٹڈ کی بات کی مریم بی بی نے کہ ایک اور سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے، ایک متبادل تیار ہو رہا ہے، پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ جو بات کرے گا اس کی زبان کھینچ لیں گے. پیپلز پارٹی اس کو اپنی طرف کیوں لے رہی ہے؟ کیا واقعی حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ اور ابھی میں دیکھ رہی تھی بلاول صاحب نے بھی کوئی اچھا رسپونڈ نہیں کیا مریم بی بی کے معاملات کے اوپر یا ان کی بات چیت کے اوپر. کیوں یہاں تک معاملات پہنچے ہیں کہ سٹیٹمنٹس تک بات آ گئی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ مریم بی بی نے کوئی بات پیپلز پارٹی کے لیے کہی ہے. اگر وہ کوئی نئے سلیکٹڈ کی بات کر رہی ہیں تو ود ان دا گورنمنٹ بات کر رہی ہیں، ناٹ ان اپوزیشن. پی ڈی ایم پارٹیز میں کوئی سلیکٹڈ نہیں ہے، آئی ایم شیور آف دیٹ. اور جہاں تک وہ زبان کھینچنے کی بات کر رہی ہے، میرا خیال وہ بھی پی ڈی ایم کی کسی کی بات نہیں کر رہی، وہ گورنمنٹ کے کسی نمائندے کی بات کر رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی غلط. لیکن استعفوں کے معاملے کی دیکھیے پی ڈی ایم کی تقسیم تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ تقریباً ہو چکی، کیونکہ استعفے آپ لوگ نہیں دیں گے ابھی. وہ آپ دیکھیں اس کو آپ تقسیم نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ اوپینین کہہ سکتے ہیں. دیکھیں 9 پارٹیاں ہیں، 9 پارٹیوں کو ساتھ اگر آپ یہ کہیں گی کہ سب کا موقف ایک ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر ایک پارٹی کہہ رہی ہے نہ دیں اور ان کے پاس ویلڈ ریزنز ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ دیں، کیونکہ
ہمیں اپنا پارلیمنٹری فورم چھوڑنا بہت خطرناک نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کو، کہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی لیجسلیشن یہ کر گزریں گے جو کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی، جو کہ یونٹی آف دی کنٹری کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو وہ بڑا ڈینجرس ہے. تو یہ بلاول صاحب کی اور مریم کی ڈائریکٹلی دیکھیں ان چیزوں پہ ان کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، کوئی بیچ میں ان کے کمیونیکیشن کے نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے ڈائریکٹ فون پہ بات کرتے ہیں. اچھا تارڑ صاحب، یہ بات جو آپ نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ استعفوں کے معاملے کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں کے اوپر لڑائی لڑیں، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پہ لڑائی لڑیں اور پیپلز پارٹی نہیں سمجھتی تو پھر تو ظاہر ہے کہ متضاد آرائی ہوں گی نا، پھر تو آپ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے حکومت فوری طور پر ضمنی انتخاب کرا دے گی، ان کی میجورٹی بھی ہو سکتی ہے اور پھر مرضی کی ترامیم بھی آ سکتی ہیں؟ نہیں، میں ایک چھوٹی سی پہلے کلیریفیکیشن دے دوں. آپ نے کہا کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا زبان کھینچنے کی اور سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے، وہ صریحاً گورنمنٹ کے اندر جو آج کل چہمے گوئیاں ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان سے جو قوت نالاں ہیں اور جس طرح سے وہ گورننس کر رہے ہیں اور جو ان کی ضدیں ہیں، ایک موو ہے کہ شاید ان کے اندر کوئی ایسی ہو، وہ اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی. اور دوسرا جو زبان کھینچنے والی بات ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. جتنی غلیظ زبان پچھلے دنوں میں پی ٹی آئی کے جو حکومتی ترجمان ہیں انہوں نے استعمال کی، میرے خیال میں اس کا جواب دینا چاہیے تھا. میاں صاحب نے خود، اگر ظاہر ہے جس کے بارے میں بات کی جائے وہ خود مناسب نہیں سمجھتا، اور مریم بی بی ہمیشہ بڑی دلیری سے بات کرتی ہیں. تو وہ میں مانڈوی والا صاحب سے متفق ہوں کہ جو ہمارے ینگ لیڈرز ہیں بلاول بھٹو صاحب اور مریم بی بی کا، ان کا ڈائریکٹ آپس میں رابطہ ہوتا ہے اور کوئی ایسی غلط فہمیوں والی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں استعفوں کی بات پہ. میں پھر وہی بات دہراؤں گا. دیکھیں، جمہوری طاقتیں یا جب پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے بیٹھتے ہیں، میں آپ کی ایک بات سے ضرور متفق ہوں کہ وہاں پہ ووٹنگ نہیں ہوتی، وہاں پہ کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے. میں جو بات کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب 10 میں سے 9 جماعتیں ان دیئر اون وزڈم یہ مناسب سمجھتی ہیں کہ دس از رائٹ ٹائم کہ اگر یہ ساری جماعتیں نکل جائے پارلیمنٹ سے تو گورنمنٹ کے لیے سروائیو کرنا، آپ کو پتہ ہے کتنا تھن ڈیفرنس ہے، 4 یا 5 ایم این ایز کا ڈیفرنس ہے ٹوٹل. ایسے ماحول میں یہ بھی کوئی خبر بڑی نہیں ہوتی کہ ان کے لوگ بھی کوئٹ کر جائیں. یہ صورتحال دیکھتے ہوئے آپ کو پچھلے دنوں میں جو آپ نے دیکھا وہ ٹوٹل اگر 1 to 1 میں جیسے ہوتا ہے کہ وہ 5 یا 6 بندے اگر سوئچ کرتے ہیں تو وہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ساری اس کا مطلب ہے طارڑ صاحب اگر پیپلز پارٹی استعفوں کا فیصلہ نہیں بھی کرتی اس کی حق میں، تو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی اور ہے، تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے، آر یا پار والی نہیں؟ میں بنیادی طور پہ بڑا آپٹمسٹک ہوں اور مجھے اس بات پہ میں بڑا اطمینان محسوس کرتا ہوں. وکیل عموماً ویسے ہوتے آپٹمسٹک ہیں کیونکہ اب ہم لوگ اگر مایوسی میں بیٹھ جائیں تو ایک مقدمہ نہیں جیت سکتے. صحیح بات ہے. ہم تو ایک آرگیومنٹ چھوڑتے ہیں، وہ جج کو پسند نہیں آتا، ہم اس کے ساتھ تیسرا، چوتھا، 5ویں آپشنز رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈائیلاگ جاری ہے، ابھی یہ فلم ختم نہیں ہوئی. ابھی پیپلز پارٹی نے ٹائم مانگا، پیپلز پارٹی نے یہ وعدہ کیا کہ ہم CEC میں رکھیں گے اور وہاں پہ جو آرگیومنٹ ہوگا ہو سکتا ہے ڈیسیژن چینج ہو جائے. اگر نہیں ہوتا تو پی ڈی ایم کی دوبارہ ایگزیکٹو میں جب معاملہ آئے گا تو دوبارہ بحث ہوگی. اچھا بالکل. سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے بالکل. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ قاعدے حزب اختلاف کا معاملہ بھی بہت زیادہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھنس چکا ہے، اور اس میں بھی شہری بی بی کا نام ادھر سے آ رہا ہے اور آپ کا نام ادھر سے آ رہا ہے اور اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں. کیا اس پہ بھی معاملہ حل ہو جائے گا؟ اور پھر آج گیلانی صاحب نے پٹیشن بھی دائر کر دی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس دوران بلاول بھٹو صاحب کی پریس ٹاک ہوئی ہے جس میں کہ انہوں نے کافی تابڑ توڑ حملے کیے ہیں. مانڈوی والا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی خاندان ہے لاہور کا جو سلیکٹ ہوتا رہا ہے. مطلب جو مریم بی بی کے سٹیٹمنٹس ہیں ان کو بلاول صاحب نے بھی نہیں سمجھا. آپ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کو غلط سمجھا ہے، اس کا مطلب ہے. سلیم صاحب نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں، اگر بلاول صاحب نے وہ بات کہی ہے تو وہ کسی اور کے لیے بھی اور بھی خاندان ہے، صرف پنجاب میں صرف نواز شریف تو نہیں ہے. مثلا
मसलन अब मैं तो नहीं कह सकता, बट मेरा नहीं ख्याल जब तक उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की हो तो हमें इस कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए कि वो PMLN की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बताएं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का आपने मान लिया, आपने वादा भी कर लिया कि PMLN से होंगे, फिर तारड़ साहब के ऊपर एतराज भी कर दिया, क्यों, क्या वजह है, आप क्यों नहीं उनकी बात मानते? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जब एग्री हुआ ना तो उसमें प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी। उस वक्त ये बात हुई कि जी यूसुफ रजा साहब चेयरमैन बनेंगे और PMLN को हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन देंगे। उस वक्त किसी ने ये बात नहीं की, ना PMLN ने की, ना पीपल्स पार्टी ने की कि अगर यूसुफ रजा नहीं बने तो फिर क्या पोजीशन होगी। अब मसला ये आ रहा है, आई थिंक कि जो यूसुफ रजा साहब की पोजीशन है और जो उनका पॉलिटिकल उनकी हिस्ट्री है और पॉलिटिकली उनकी, तो आप समझते हैं उनको बनना चाहिए। तारड़ साहब, आप क्या समझते हैं सर? उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कंसर्न ये है, ये मामला जब तक सर, ये मामला तय भी तो हो सकता है अभी भी। तारड़ साहब, ये मामला हो सकता है जी, हो सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये मामला तय होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी ठीक है सर, टाइम खत्म हो जाएगा, मैं तारड़ साहब से पूछ लूं। बिल्कुल सही बात है, आपने क्लियर कर दी बात, लेकिन तारड़ साहब, मामला ये तय हो जाएगा, ये मामला क्यों इधर तक गए हैं और होना क्या चाहिए? पिटीशन भी जा चुकी है गिलानी साहब की। जी आसमा, एक तो मैं क्विकली, आपने एतराज की बात की तो मैंने पहले भी एक दिन ये बात की थी कि मैंने उस केस में मैं ये सोच भी नहीं सकता कि जो मोहतरमा के कातिल हैं वो तहरीके तालिबान से जो लोग थे या परवेज मुशर्रफ की मैं वकालत करूं। मुझे तो मैं बीबी आसमा जहांगीर का वो कहता हूँ पढ़ाया हुआ शागिर्द हूं। जब वो 2 पुलिस ऑफिसर्स को वहां पे हुई सजाएं तो वो 5-5 साल गफलत पे सजाएं थी, वकूआ के बाद उन्होंने जो क्राइम सीन धोआ उसकी हद तक था। रही बात ये वादे वईद की, तो वो पार्टीज का डिसीजन था, इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब इस बात पे खड़े हैं और मरियम बीबी वो कहते हैं कि हमसे वादा हुआ है और ये बात भी डायलॉग से दुरुस्त होगी इंशाअल्लाह उल अजीज। कल फजलुर रहमान साहब ने भी ये यकीन दहानी कराई है कि वो अपने गुड ऑफिसेस इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से वो दोनों फरीकैन के दरमियान एक तरह का दरमियान में जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सियासत में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपनी बात को जरूर निभाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया। वो बात को निभाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस टर्म के ऊपर आएगी, उनको वो कितना निभाएगी, एक अलग बात है। और उसके साथ साथ दोनों ने अपने अपने बयानात का, जमातों ने जो धाने खोले हैं, हो सकता है हमारे प्रोग्राम के बाद कोई लोगों की जुबान में थोड़ी सी नरमी आए, लेकिन अभी तक तो पीपल्स पार्टी और PMLN के जो रहनुमा हैं वो एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो चुके हैं। PDM का मुस्तकबिल जाहिर है कि वाबस्ता है कि जब तक वो दोनों मिल के एक मूवमेंट को आगे नहीं ले जाते, उनका एक जो लार्जर एजेंडा है वो अचीव नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है। क्या ये मुमकिन है कि वो अपने इख्तलाफात भुला के मुल्क और कौम के लिए वाकई उनके लिए कोई एक एजेंडे पर आ जाएं और इख्तलाफात को खत्म करें? आने वाले दिन में ये बहुत ज्यादा अहम होगा देखना। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।